अली अमीन गंडापुर हीरो बन गए हैं जनाब, छा छू गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने आज, अगर मैं ये कहूं, केपी असेंबली में जो खिताब किया बहसियत सीएम के, वो खिताब कम, उन्होंने असेंबली को जलसा गाह बना दिया। इमरान खान ने कहा है कि हमारी फौज है और फौज ने हमें रास्ता दिया। रेंजर्स और पुलिस तो हमारे ऊपर पिल पड़ रही थी, लेकिन फौजियों को देख के हमारे रहनुमाओं ने, हमारे कारकुनान ने नारे लगाए। उन्होंने बड़ी तमीज़ और तरीके से हमें रास्ता दिया, तो फौज को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। पीटीए के किसी भी रहनुमा को इस वक्त यही हिकमत ऑप्ट करनी चाहिए कि वो फौज इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत से अलहदा करके डील करें। मौलाना फजल रहमान एक दो दिनों में अपना मसवदा तैयार कर लेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ शेयर करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद और 25 अक्टूबर से पहले इस बीच में आईनी तरामीम पेश होनी है। साडा हक इत्थे रख, ये बार बार उन्होंने नारे लगाए जब असेंबली जलसागा बन गई, और अली तेरे जान निसार के नारे भी लगे, इमरान तेरे जान निसार के नारे भी लगे। फिर उन लोगों का खड़े हो जाए सारे। अस्सलाम वालेकुम पाइन, अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुश आमदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टल्ली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अली अमीन गंडापुर हीरो बन गए हैं जनाब, छा छू गए हैं। एक बार फिर आज केपी असेंबली में असेंबली से मुखातिब हुए हैं। क्या कहानी आज उन्होंने सुनाई, इससे पहले जो कहानी सुनाई थी केपी असेंबली में जब आए थे ताखीर के साथ, इन दोनों कहानियों में, इन दोनों स्क्रिप्ट्स में फ़र्क क्या है? कितना सच है, कितना फसाना, और कितनी बिपता, और कितना उसमें इजाफा है मसाले का। अली अमीन गंडापुर साहब ने आज, अगर मैं ये कहूं, केपी असेंबली में जो खिताब किया बहसियत सीएम केपी, वो खिताब कम, उन्होंने असेंबली को जलसा गाह बना दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं हीरो बन गए हैं, चाचू गए हैं। काफी रौनक उन्होंने लगा दी हुई है। पूरे तमाम टीवी चैनल्स पे अली अमीन गंडापुर कट थे। यानी आप देखें, पीटीआई की रहनुमाओं का जलसा हो, वहां तकारीर हो, वो तो कट होती नहीं है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब बड़े खुशबख्त हैं कि उन्हें तमाम मीडिया चैनल्स ने अनसेंसर्ड कट किया। पूरी तकरीर उनकी नशर की गई है, नारे कमाल कर दिया उन्होंने। बहरहाल उन्होंने कहा क्या, और फिर पीटीआई ने एक बहुत अहम फैसला किया है। जो लोग ये कह रहे थे कि पीटीआई अब एहतजाज नहीं कर पाएगी, उनके लिए इतला दे रहा हूं कि पीटीआई ने एक बड़ा अहम फैसला किया है, वो मैं बाद में बताता हूं। पहले देखिए कि अली अमीन गंडापुर ने बड़ी बारीकी के साथ तमाम तर रुदात का, तमाम तर कहानी का, तमाम तर फसाने का रुख मोड़ दिया है आईजी इस्लामाबाद की जानिब, वफाकी हुकूमत की जानिब। बड़ी बारीकी के साथ, खूबसूरती के साथ दाद दे उन्हें। और इस बारीकी में उन्होंने एक बात को मलहूज़े खातिर रखा, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं अली अमीन गंडापुर बन गए और महबूब नजर बन गए, और उन पर दाद दी जा रही होगी। क्या तकरीर उम्दा उन्होंने की है। वो बारीकी उन्होंने ये की कि उन्होंने कहा मैं अपने फौजी भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब हम डी चौक पहुंचे, आगे भी फौजी थे, पीछे भी फौजी थे, तो ये हमारी फौज है। इमरान खान ने कहा है कि हमारी फौज है, और फौज ने हमें रास्ता दिया। रेंजर्स और पुलिस तो हमारे ऊपर पिल पड़ रही थी, लेकिन फौजियों को देख के हमारे रहनुमाओं ने, हमारे कारकुनान ने नारे लगाए। उन्होंने बड़ी तमीज़ और तरीके से हमें रास्ता दिया, तो फौज को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। फौज को और फौज के किरदार को उन्होंने सराहा है। ये है दूसरा बारीक और अहम तरीन नुक्ता। तवज्जो तमाम तर उनकी गनों की आईजी इस्लामाबाद के ऊपर थी, और अगर दोबारा इस्लामाबाद, उन्होंने कहा अगर मैं आया तो धावा बोलूंगा, आईजी इस्लामाबाद को हटाएं, वफाकी हुकूमत, उन्होंने वार्निंग दी है। ये है कॉज आईजी इस्लामाबाद कि इसने केपी हाउस पे धावा बोला। तमाम तर जिम्मेदारी वो आईजी इस्लामाबाद और वफाकी हुकूमत पर डाल रहे हैं। इससे पहले कि मैं उनकी आज की तकरीर में जो कहानी बयान की गई है, वो जो फिल्म है, वो तो किसी बॉलीवुड का स्क्रिप्ट लगता है मुझे, वो भी पुराने दौर की बॉलीवुड या जो तमिल मूवीज होती हैं उनका स्क्रिप्ट मुझे लग रहा है। इससे पहले कि उस स्क्रिप्ट के ऊपर मैं आऊं, कि उन्होंने बड़ा आज निट किया है, बड़ी मेहनत से, ताकि जो पिछली कहानी थी और आज की कहानी है उसमें ज्यादा फर्क नजर ना आए, उसकी तसलसल में नजर आए कि अच्छा तब ये हुआ, तब ये हुआ। दूसरी जो मैं अहम तरीन बात आपसे कर रहा हूं ना, कि मुझे अली अमीन गंडापुर साहब से एक सवाल पूछना है। आपने आईजी इस्लामाबाद को जिम्मेदार ठहराया है, आपने वफाकी हुकूमत को माँ बहन की एक की है, उनकी बेगैरत तक आपने कहा, बेगैरत का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया आईजी इस्लामाबाद और वफाकी हुकूमत के बारे में। मेरा सवाल यह है कि आप दूध पीते बच्चे हैं। आईजी इस्लामाबाद किसके मातहत होते हैं? वजीर दाखिला के। वफाकी हुकूमत के अंदर होते हैं ना वजीर दाखिला। तो वजीर दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और हुकूमत, इन इन तीनों के दरमियान कोई फर्क नहीं है।
وزیر داخلہ کہاں سے ہیں، کس جماعت سے ہیں؟ بولے بادشاہ ہو، آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں میں. بہرحال بہت مہربانی کہ آپ نے یہ اچھا کیا ہے. اس حکمت پہ انہیں میں داد دوں گا. پی ٹی اے کے کسی بھی رہنما کو اس وقت یہی حکمت آپٹ کرنی چاہیے کہ وہ فوج اسٹیبلشمنٹ کو حکومت سے علیحدہ کر کے ڈیل کریں. میں داد دے رہا ہوں، آپ جذباتی نہ ہو، داد دے رہا ہوں، علیحدہ کریں گے. یہ حکومت کر رہی ہے، یہ حکومت نے پولیس بھیجی تھی، یہ اپنا وزیر داخلہ نے پولیس بھیجی تھی، یہ انہوں نے دھاوا بولا ہے. بالکل اچھا کر رہے ہیں، یہ علیحدہ کریں. فوج سب کی ہے. جو پی ٹی اے کے لوگ گڑبڑ کرتے تھے نا، چاہے اس کی وجوہات ہیں بھی یا نہیں ہیں، لیکن یہ باریک نقطے پہ میں علی امین کو داد دے رہا ہوں، علیحدہ کر دیں. اور فوج کو خراج تحسین بھی انہوں نے پیش کر دی. اب فلم پہ آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پہلے تو ہمیں مویشی منڈیوں میں بھیج دیتے ہیں جیسے کہ ہم انسانی مویشی ہیں. شروع کی انہوں نے تقریر اپنی آئینی ترامیم کا حوالہ انہوں نے دیا. ان کو لگ رہا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ اور لوٹا کریسی شروع ہو چکی ہے. اور اس کے اوپر میں خبر بھی آپ کو دے دوں ساتھ چلتے چلتے. مولانا فضل الرحمان ایک دو دنوں میں اپنا مسودہ تیار کر لیں گے، پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کریں گے. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے بعد اور 25 اکتوبر سے پہلے اس بیچ میں آئینی ترامیم پیش ہونی ہے. اور مولانا کا ساتھ ملے گا مشروط، اور وہ صرف اور صرف ملے گا انہیں اس حد تک جہاں پہ آئینی عدالت کا قیام اور آئینی عدالت کے ججز موجود ہوں گے. ججز کی عمر بڑھانا اور دیگر معاملہ جو ہے وہ مائنس ہو جائیں گے. مولانا پرویل کریں گے کہ ہم نے تو صرف اس معاملے کے لیے ووٹ دی ہے. ان کی ساکھ بھی بچ جائے گی. ختم. اچھا جی، گنڈا پور صاحب آگے کہتے ہیں جی کہ پولیس رینجرز ہمیں پیچھے دھکیل رہے تھے. ڈی چوک ہم پہنچ چکے تھے. میرے پاس ڈرون ہوتا ہے جس کے ساتھ میں آگے پیچھے دیکھ سکتا ہوں. آگے اور پیچھے بھی فوج تھی جو کہ ہماری فوج ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پہنچے وہاں پہ تو فرنٹ پر رینجرز پولیس تھی جو عوام کو دھکے دے رہی تھی. ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا چکے تھے اور میرا سیکیورٹی کا ڈی ایس پی وہاں موجود تھا، کے پی کا. اس کے سر پر 2 بٹ مار کے اس کا سر پھاڑ دیا گیا. اس کے ساتھ پولیس نے زیادتی کی، وفاقی حکومت نے زیادتی کی. انہوں نے ہم پہ حملہ وہاں کیا. اور وہاں سے آنورڈ گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کے پی ہاؤس جا کے فیصلہ کرتے ہیں کہ احتجاج جاری رکھنا یا نہیں رکھنا. اب اگلی کہانی شروع ہوتی ہے. اگلی کہانی میں گنڈا پور صاحب فرماتے ہیں ہاں ایک نقطہ اور، وہ منافقین کا، پیڈ جرنلسٹ کا اور ان لوگوں کا بڑا تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے جو علی امین گنڈا پور صاحب کی فلم اور کہانی کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ یوٹیوبرز ہیں، چاہے وہ پی ٹی اے کے اپنے لوگ ہیں یا ان کے چاہنے والے ہیں. اس بڑا احتجاج کر رہے تھے اور اینڈ پہ انہوں نے اپنے پر لعنت بھی بھیجی اگر میں عمران کے نظریے سے بغاوت کروں. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب صورتحال کا وہاں اندازہ ہوا کہ پولیس اور رینجرز اور وفاقی حکومت کے جو بھیجے لوگ ہیں وہ ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں، آگے نہیں جانے دے رہے، تو اس لیے ہم کے پی ہاؤس جا کے وہاں فیصلہ کرنا چاہتے تھے کہ ہم نے احتجاج کرنا یا نہیں کرنا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں پھر کے پی ہاؤس جب گیا، اس کی تصدیق وہ کرتے ہیں، تو وہاں سے میری گرفتاری جس انداز میں یہ کرنا چاہتے تھے وہ بڑی ڈسکریز طریقے سے گرفتاری میری کرنا چاہتے تھے. اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ڈسکریز طریقے سے میری گرفتاری ہو کیونکہ اس سے عوام کے اوپر بڑا امپیکٹ برا آنا تھا. تو میں وہاں سے پھر ایک پکٹ تھی کے پی ہاؤس کے قریب، وہاں چلا گیا چوکی، اور وہاں میں 4 گھنٹے وہاں رہا اکیلے. اور میرا جو گارڈ تھا سمی، اور میرے ساتھ جو گاڑیاں تھیں، اور جو ہمارا سی ایس او ہے چیف سیکیورٹی آفیسر، سب کو مارا پیٹا گیا، گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، گاڑیوں کے ٹائر پنکچر کر دیے گئے. تو وہ 4 گھنٹے علی امین گنڈا پور صاحب اکشے کمار بن کے اس پکٹ میں چھپے رہے. کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی، قیادت بھی لاپتہ تھی، کسی کو علم نہیں تھا. لیکن میرا سوال ہے، وہ جو بریسٹر گوہر آئے تھے آپ سے ملنے، وہ آپ کو پکٹ میں آ کے ملے تھے؟ اس کا جواب بھی گنڈا پور صاحب اگر دے دیتے تو بہت اچھا ہوتا. یہاں سے کہانی ہوتی ہے گڑبڑ. پھر وہ کہتے ہیں جی گاڑیاں تھیں نہیں، گاڑی ارینج نہیں ہو رہی تھی، پکٹ میں بیٹھا رہا، تیز بارش تھی، اور وہاں سے میں نے جمپ کیا اور میں آس پاس کھڑی رینجرز پولیس فوج کو نظر ہی نہیں آیا. اس موقع پر جب ایک ایک بندے کو پہچان کے وہ اریسٹ کر رہے تھے یا آگے پیچھے پھینک رہے تھے، گنڈا پور صاحب نظر نہیں آئے، اکشے کمار تھے. اور میں واک کرتا ہوا اوپر پہنچ گیا منال کی جانب. صبح کی روشنی آنے والی تھی. یہ ساری تگ و دو ان کی پہاڑیوں پہ سفر کی ہے پکٹ سے کے پی ہاؤس سے نکل کے آگے جانے کی. میں اوپر بیٹھ کے سڑک جو گزر رہی تھی پتھر مارا تھا گاڑی رک جائے، ایک دو ویگنیں گزری، نہیں کوئی گاڑی نہ رکی. نہ موبائل ہے میری جیب میں، نہ روپیہ پیسہ ہے. پھر کہتے ہیں گاڑی ہے جس کے آگے 2 موٹر سائیکل لگی ہوئی تھیں، تو میں نے پتھر مارا تو وہ گاڑی رک گئی. وہ گاڑی وہی تھی، میرا افتخار جو ڈرائیور ہے سی ایم ہاؤس کا وہ تھا. آگے طارق خٹک اور طاہر تھا جو ان کے سیکیورٹی کے لوگ ہیں جو موٹر بائک چلاتے ہیں. گاڑی کا نمبر انہوں نے بتایا جی AA4236، اور گاڑی کے پی ہاؤس اسلام آباد کی ہے. وہ گاڑی وہاں پہنچ گئی. ان کو پتا تھا گنڈا پور صاحب وہاں ملیں گے. کیسا دلچسپ لطیفہ ہے ویسے. یعنی اس گاڑی کو پتا ہے، پورے ملک کی پولیس، فوج، رینجرز، ایجنسی، پی ٹی کی قیادت، کسی کو نہیں پتا گنڈا پور صاحب کہاں ہے.
لیکن اس گاڑی کو پتہ ہے 4236 کو یا 4263 کو گنڈا پور صاحب فلاں پہاڑی پہ چڑھ کے پتھر مار رہے ہیں، وہاں جا کے انہیں پک کرنا ہے نا فلم. پھر وہ کہتے ہیں ہم پھر موٹر وے پر چڑھے، ایم ٹیگ لگوایا، اس کی رسید بھی میرے پاس ہے. پھر ہم ایک ضلع کے ڈی پی او کے گھر پہنچے، جو کہہ رہے ہیں ہم پشاور کی حدود میں، کے پی کی حدود میں داخل ہو چکے تھے. اسے میں نے کہا مجھے سی ایم ہاؤس جانا، مجھے سیکیورٹی دو. اس نے کہا میں گارنٹی نہیں دے سکتا. تو میں وہاں سے نکل آیا، اور پھر انہوں نے کہا جی پمپ سے تیل بھی ڈلواتا رہا، اس کی تصویریں میرے پاس ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ پورے ضلع جو 12 تھے نا وہ گنوائے انہوں نے. بٹگرام سے نکلا، سوات نکلا، شانگلہ گیا، نوشہرہ گیا، پھر 4 سے ہوتے ہوئے پشاور پہنچا. یہ انہوں نے اپنی پوری کہانی اس میں بیان کی. آگے پھر کہتے ہیں میں نے صبح اس ڈی پی او کو فون کی کہ یار یہ کیا تم نے کیا؟ تو انہوں نے کہا میری نوکری چلی جائے گی. یہاں انہوں نے پھر کہا کہ کون سا خوف ہے جو میرے صوبے کے ملازم جو ہیں ان کو بھی ڈرا رہا ہے کہ وہ اپنے چیف منسٹر کو انٹرٹین نہ کر سکیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جب میں وہاں پہنچا کے پی پشاور، تو وہاں سے پھر میں اسمبلی یار وہ تقریر کی جو آپ کے سامنے کی. تو آج میں حالات و واقعات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو غلط فہمی نہ رہے. اب اس کے آگے کہانیاں ان کی جذباتی تھیں. مثلاً وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بغیرت لوگ ہیں، فسطائیت والے لوگ ہیں حکومت والے، اور اپنا آپ انہوں نے کلیئر کرنے کی کوشش اس لیے کی. انہوں نے کہا جو بھی منافق ہے اس نظریے سے، عمران خان کے نظریے سے، اللہ انہیں غرق کرے. اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کو جو بہکانے والے لوگ ہیں، چاہے وہ پیڈ جرنلسٹ ہیں یا پیڈ پولیٹیکل ورکرز ہیں، وہ منافق لوگ ہیں، ان کے بہکاوے میں نہ آئیں. پھر انہوں نے کہا کسی کی آہ سے اور کسی کی بد دعا سے آپ بچیں. اور نواز شریف اور زرداری صاحب کا نام لیا، انہیں آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے. اور انہوں نے کہا جی انہیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. کنہیں؟ معلوم نہیں کس کا ذکر کر رہے تھے. اور ان کے جو چاہنے والے عزیز و اقارب رشتہ دار نے چاہیے کہ ان کی اصلاح کریں، ان کو ہدایت دیں، اور اگر نہ کریں تو ان کا بائیکاٹ کر دیں. یہ انہوں نے کہا. یہ انہوں نے تیسری بات کی. ایک جملے اور انہوں نے آخر میں کہے. ان کا جی ہماری حد تھی جہاں تک ڈی چوک میں ہم وہاں گئے، ہم نے ریکارڈ احتجاج کیا، اور پھر صورتحال کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے ڈسکریز طریقے سے مجھے گرفتار کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں وہاں سے نکلا، بھاگا، پکٹ جا کے منال، اور پھر 12 ضلع کو پہنچ کے پشاور پہنچا. تردید کریں کوئی میل ملاقات نہیں ہوئی. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ساڈا حق ایتھے رکھ. یہ بار بار انہوں نے نعرے لگائے جب اسمبلی جلسہ گاہ بن گئی. اور علی تیرے جان نثار کے نعرے بھی لگے، عمران تیرے جان نثار کے نعرے بھی لگے. پھر ان لوگوں کا کھڑے ہو جائیں سارے. اور یہ کب کہا؟ جب انہوں نے کہا جی یہ کہتے تھے نہ چھیڑ ملنگا نو، یہ کہتے تھے اٹک پار نہیں کرنے دیں گے، اور بڑھ گیا آپ کا پروگرام. پھر کہتے تھے کٹی پہاڑی، وہ بھی بڑھ گئی. برہان وہ بھی بڑھ گیا. 26 نمبر چنگی وہ بھی بڑھ گیا. ترنول یہ بھی بڑھ گیا. اور پھر منگلا روڈ وہ بھی بڑھ گیا. F10 سب بڑھ گیا. ڈی چوک بھی بڑھ گیا تھا جب ہم وہاں پہنچ گئے تھے. یہاں پھر انہوں نے نعرے لگوا کے خوب داد وصول کی جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے. تو میں بھی ان کو داد پیش کر رہا ہوں کہ کمال کر دیا. مزید داد اگر آپ نے جاننی ہے تو سہیل بڑائے صاحب کا کالم پڑھیں، انہوں نے بھی مان لیا کہ علی امین ہمارا ہیرو ہے. میں البتہ ان پہ تنقید یا ان کے اوپر جو سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو گاڑی آپ کو وہاں سے آ کے لینے آ گئی پہاڑی پہ، اسے کیسے پتا تھا کہ علی امین اس رستے پہ ہمارا منتظر ہوگا؟ اس ڈرائیور کو، ان 2 سیکیورٹی والوں جو موٹر سائیکل پہ وہاں آ رہے تھے، انہیں پتا کیسے تھا علی امین کے بارے میں، جس کی جیب میں نہ پیسہ ہے نہ موبائل ہے، کہ علی امین اس سڑک پہ کھڑا ہوگا اور پتھر مارا ہوگا گاڑیوں کو، ہم رکیں گے تو ہم پہچان لیں گے کہ وہ ہے. اور یاد رہے کہ یہ وہ وقت ہے جب پورے ملک کی پولیس، فوج، ادارے، ایجنسیاں، ISI، IB، MI، کسی کو کچھ پتہ نہیں بظاہر. لیکن وہ کیا بات ہے، معجزے ہوتے ہیں. تو کہانی انہوں نے اچھی بنائی ہے. اس کہانی کو PTI کو ماننا چاہیے. میرے خیال میں اس کہانی کی بنیادی وجہ ہے فیس سیونگ، ناٹ اونلی فار علی امین گنڈا پور بٹ آلسو فار ادرس. حکومت کے اوپر چڑھائی جتنی کر سکتے ہیں کرنے دی جائے گی. وزیر داخلہ کو، IG کو جتنا لتاڑنا ہے لتاڑیں، بسم اللہ، یہ ان کا کام ہے، سیاسی کام ہے. اصل جانب توپوں کا رخ نہیں کرنا، کیونکہ اب PTI کے بارے میں سب سے اہم خبر، احتجاج کی کال PTI نے دوبارہ دے دی ہے. اور 11 اکتوبر کو ملتان ساہیوال میں احتجاج ہوگا، 12 اکتوبر کو گجرانوالہ اور سرگودا احتجاج ہوگا، 13 اکتوبر کو DI خان میں احتجاج ہوگا، 14 اکتوبر کو لاہور اور فیصل آباد میں احتجاج ہوگا، اور پنجاب میں احتجاج کے بعد دوبارہ اسلام آباد کی کال دی جائے گی. کب؟ اس کا علم نہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب تک شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس نہیں ہوتا دوبارہ اسلام آباد میں احتجاج کی کال نہیں دی جائے گی. آج اس پلان کو دیکھنے کے بعد میں اپنی خبر پہ پکا پیرا دے رہا ہوں کہ خبر درست ہے. پنجاب جا کے احتجاج کر لو، کرنا ہے، اسلام آباد کو فی الحال تنگ نہ کریں. تو علی امین نے، جہاں ان کے اوپر میں تنقید کر رہا ہوں زومانی طریقے سے، وہاں 2-3 پہلوؤں پر میں ان کی تعریف بھی کر رہا ہوں. ظاہری گل ہے، پھنسیا ہوا بندہ ہے، پولیس رات تو لنگ رہا ہے، تھوڑا مارجن انہوں دیو. 2-3 گنجائشیں سے نکال دی ہیں. پنجاب میں احتجاج اسلام آباد میں فی الحال نہیں ہو رہا.
دوسرا اس نے اپنی کہانی بیان کر دی، تیسرا اس نے آئی جی کو للکار کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگوا دیے. شاباش دیں یار اسے، کہانی دلچسپ ہے. اس کا تیسرا ورژن بس نہیں آنا چاہیے کیونکہ پھر جھٹپٹ ہو جائے گی. فلم ایک ہی رکھیں. اجازت دیں. اللہ حافظ.